अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिए आपको एपिसोड कैसी लगी, नावल कैसा लगा। आपको बताती चलूँ कि इसके बाद जो एपिसोड आएगी वो मोस्ट रोमांटिक एपिसोड होगी। हाँ जी, आपको आज के एपिसोड से पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी एपिसोड लिखूँ, आपको बेस्ट दूँ एपिसोड। और जो कुछ एपिसोड से थोड़ा सा टेंशन वाली एपिसोड चल रही हैं तो आपको अच्छा लगे तो भैया आप वीडियो को बस लाइक करना मत भूलिएगा। और बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त है 73। हया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब हैज़ल हल्का सा दरवाज़ा नॉक करते उसके कमरे में दाखिल हुई और उससे लिपट कर रोने लगी। हैज़ल क्या हुआ है? हया ने हैज़ल को खुद से दूर करते परेशानी से पूछा। वो रात वाली नाइटी में मलबूस थी। आंखें सुर्ख और मतोल जैसे वो रात भर रोती रही हो। हया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हया प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे अब और इस मुल्क इस घर में नहीं रहना, मैं थक गई हूँ। हया यहाँ से चलो प्लीज़, इस मुल्क इस घर में अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा, हैज़ल ने सिसकते हुए कहा। हया हैज़ल की बात सुनते अपना बैग और फाइल्स ड्रेसिंग टेबल पर रख कर बेड पर बैठ गई। गहरी सांस लेते वो अपने बालों को दोनों हाथों से जकड़ते नम आंखों से मुस्कुराई थी। जो फैसला मैं कितने दिनों से करने की कोशिश कर रही थी वो तुमने मुझसे मिनटों में करवा दिया। हया हैज़ल को देखकर नम लहजे में बोलते मुस्कुराई। सुरमई गहरी आंखें मुस्कुरा रही थी, लहजा नमी लिए हुए था। कैसे तुम खुद में इतना हौसला पाती हो? ये आंसू कैसे रोकती हो हया? मेरी आंखों में ठहरे आंसू तो कब गाल पर बहने लगते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तुम जैसी क्यों नहीं हूँ हया? हैज़ल हया की आंखों में नमी देखते उसके पास बेड पर बैठे उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ लपेट कर उसके कंधे के साथ अपना सर टिका गई। तुम सबसे अच्छी हो हैज़ल, सबसे मजबूत। जो तुमने सहा शायद मैं भी सह न पाती। नफ़रत सहना आसान नहीं होता, मैंने कभी किसी की नफ़रत सही ही नहीं। जब नफ़रत सही तो पता चला जितना नफ़रत करना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल तो नफ़रत सहना होता है। शाहवेज़ की नफ़रत याद करके हया की आंखों से आंसू गाल पर बहे थे जिसे वो जल्दी से अपने हाथों की हथेली से साफ करके। तुम्हारी मजबूती ये है, इतनी नफ़रत सहने के बावजूद तुम एक अच्छी इंसान हो। ऐसे माहौल में रहने वाले लोग तो दूसरों से नफ़रत करके अपना बदला उतारते हैं। तुम्हारे सामने हर रिश्ते ने मुझे अहमियत दी, प्यार दिया, मगर फिर भी तुम बिना कोई सवाल किए मुझसे मोहब्बत करती रही। अगर तुम मजबूत ना होती तो सबसे पहले मुझसे नफ़रत करती। तुम कितनी अच्छी हो हैज़ल, मैं क्यों तुम्हारे जैसी नहीं? हया ने जवाबन हैज़ल को देखते हुए कहा तो हैज़ल उसकी मासूमियत भरे सवाल पर नम आंखों से मुस्कुराते उससे लिपट गई। तुम तो मेरी क्यूट सी खूबसूरत छोटी सी बहन हो, इतनी खूबसूरत लड़की से भला कौन नफ़रत कर सकता है? हैज़ल ने हया के गाल पर शिद्दत से किस की थी। नफ़रत करने वाले तो नफ़रत कर ही लेते हैं। हया की नज़रों के सामने फिर से उस सितमगर का चेहरा आया था जो उससे शदीद नफ़रत का दावेदार था।
ہیزل سے علیحدہ ہوتے وہ گلاس وال کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ گلاس وال پر چھائی نمی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے شاہ ولا کے وسیع عریض لان کو دیکھنا چاہا، مگر وہ بھی دھند میں لپٹا نظر آیا تھا۔ میں یہاں پر صرف تمہاری وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ آج تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ یہ ملک، یہ گھر ہمارا نہیں ہے ہیزل، ہمارا ملک استنبول ہے۔ جہاں اگر کسی کی محبت نہیں تو نفرت بھی نہیں ہوگی، جہاں ایسی کوئی بیڑیاں نہیں ہوں گی جو ہمارے دل کے تاروں سے جڑی ہوں گی۔ استنبول کی خوبصورت شامیں ہوں گی اور حیا شاہ ہوگی خوبصورت راتوں کی خوشبو چراتے ہوئے۔ یا استنبول کی خوبصورت راتوں کو محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اب میں آزاد ہونا چاہتی ہوں ہیزل، ہر رشتے، ہر محبت، ہر وعدے سے ہیزل۔ دل کی سلاخوں نے مجھے قید کر دیا ہے ہیزل، میں ان سلاخوں کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہوں، ایک آزاد پنچھی کی طرح ہیزل، آزاد پنچھی کی طرح۔ حیا بند آنکھوں سے مسکرائی تھی، زخمی گرد میں ڈوبی ملال بری مسکراہٹ۔ وہ رخ موڑے گلاس وال کی نمی کو پھر سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ بہت پہلے پتہ چل گیا تھا، مرے ہوئے لوگوں سے کیے ہوئے عہد نبھائے نہیں جاتے۔ ان کے لیے صرف دعا کی جاتی ہے۔ بابا جان سے کیا ہوا عہد نبھاتے نبھاتے میں نے بہت کچھ کھو دیا ہیزل۔ ان کا کیا ہوا فیصلہ حیا شاہ سے سب کچھ چھین گیا۔ حیا نے بولتے ہوئے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے تھے، جہاں کسی کے مارے ہوئے تماچوں کی جلن محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں پل میں ستارے سے جھلملائے تھے۔ میں یہاں نہیں رکوں گی۔ اس کمپنی کے شیئرز میں شاہویز کے نام کر رہی ہوں۔ یہ کمپنی میری نہیں ہے، یہ صرف شاہویز کی ہے۔ اب میں اپنی کمپنی کرسٹل یلماس کو سنبھالوں گی۔ مجھے نانا جان کی محبتوں کے حصار میں چلے جانا چاہیے۔ وہ بوڑھی آنکھیں کب سے میری راہ تک رہی ہیں، اب اور نہیں تڑپا سکتی انہیں۔ مرے ہوئے لوگوں سے زیادہ ہمیں زندہ لوگوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اگر نانا جان کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، اور ہو سکتا ہے ہیزل تمہارے لیے بھی زندگی کا کوئی نیا چیپٹر سٹارٹ ہو وہاں پر۔ حیا ہیزل کو دیکھتے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ہیزل بیڈ سے اٹھتی حیا کی طرف بڑھ کر اس کے گلے لگ کر اس کے لرزتے بدن کو خود میں سمو گئی۔ حیا بلیک ویلوٹ کی پینٹ پر بلیک شارٹ ٹاپ پہنے ہوئی تھی، جس پر بلیک شارٹ لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کھلے بالوں میں وہ پنک لپسٹک لگائے اپنا سامان ملازم سے گاڑی کی ڈکی میں رکھوا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان لوگوں کی فلائٹ تھی۔ ہیزل بلیک جینس پر وائٹ شارٹ شرٹ اور وائٹ ہی جیکٹ میں ملبوس تھی۔ انی کہاں رہ گئی ہیزل؟ ہماری فلائٹ کچھ ہی دیر میں ہے، ہماری فلائٹ مس نہ ہو جائے کہیں۔ حیا بری طرح جھنجھلائی۔ آ رہی ہیں حیا، تم جانتی ہو انی کے لیے آسان نہیں ہے اس گھر کو چھوڑ کر جانا، وہ کافی ایموشنل ہو رہی ہیں۔ ہیزل کی بات سن کر حیا کی لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔ اس گھر نے اور یہاں کے لوگوں نے دیا یہ کیا ہے جو وہ ایموشنل ہو رہی ہیں؟ حیا تلخی سے بولی۔ اور یہ شاہدہ کہاں ہے؟ حیا نے شاہدہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، جس نے کل رات سے رو رو کر اپنی آنکھیں سجائی ہوئی تھیں۔ ابھی تو یہاں ہی تھی، پتہ نہیں کہاں چل گئی۔ ہیزل شاہدہ کی تلاش میں نظریں دوڑاتے کندھے اچکا گئی۔ آئسن کے آنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھی۔ وہبہ خاتون کو شاہدہ کے ساتھ آتے دیکھ کر حیا لب بھیج گئی۔ شاہدہ کو خشمگین نگاہوں سے گھور کر دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ آئسن وہبہ کو دیکھ کر آگے بڑھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔
شاہدہ نے انہیں تھاما ہوا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کے جانے کا سن کر ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ حیا گاڑی کے پاس پاٹ انداز میں کھڑی رہی۔ زمان شاہ کا سچ جاننے کے بعد ان 2 سالوں میں وہ واہبہ سے پہلے سے بھی زیادہ دور ہو گئی تھی۔ اگر وہ اس رات ایک بار زمان کی بات سن لیتی، اپنے بیٹے پر یقین کر لیتی، تو شاید اس کے باپ کو اتنی تکلیف نہ سہنی پڑتی۔ آئسن، تم اکیلے یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ تم لوگ مجھے بنا بتائے کیسے جا سکتے ہو؟ واہبہ نے نم آنکھوں سے آئسن سے شکوہ کیا۔ میں آپ سے ملنے آنے ہی والی تھی، آئسن نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میری پوتی کو مجھ سے کیوں جدا کر رہی ہو؟ بھولو مت یہ شاویز کے نکاح میں ہے۔ حیا شاویز کی مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ واہبہ نے حیا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کافی مضبوط اور سخت لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی میں؟ حیا نے واہبہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر رک کر حیا نے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ حیا بیٹا، تم شاویز کی بیوی ہو، اس کی اجازت کے بنا تم کیسے جا سکتے ہو؟ واہبہ کی بات پر حیا نے لبوں پر تمسخراتی مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھا۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے ہم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ باقی بچا ہے؟ میں شاویز کی بیوی ہوں، اس لیے مجھے اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وٹا جوک! واہبہ خاتون، شوہر ہونے کا کوئی حق اس نے نبھایا ہی کب ہے کہ جو مجھے اس کی اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ بھول گئی آپ کیسے اس نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارے تھے؟ حیا نے نم لہجے میں کہا تو واہبہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ میرا اپنا ہے، آپ انّے کو بلیم نہ کریں۔ میں اپنا فیصلہ لینے میں آزاد ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہمارا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے ہمیں آج تک کچھ نہیں دیا سوائے نفرت کے، اس لیے آپ شکوہ کرتے اچھی نہیں لگتی۔ آپ کی طرف ہمارے بہت سے حساب کتاب رہتے ہیں جنہیں آپ کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ اسی بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں۔ حیا اپنی بات مکمل کرتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ تمہاری نفرت کیسے ختم ہوگی حیا؟ اپنی دادی کی سزا کب ختم کرو گے؟ بہت سے حساب کتاب میرے بھی تمہاری طرف رہتے ہیں جنہیں تم کبھی چکا نہیں سکتی۔ تمہاری بیجا نفرت نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، پل پل میں نے وہ اذیت کاٹی ہے۔ تم کسی ایک پل کا مداوع نہیں کر سکتی۔ واہبہ شاہدہ کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے حیا کی طرف بڑھی اور حیا کا بازو سختی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ آپ کی اذیت کا باعث میں آپ کی اذیت کا باعث بنوں؟ جو اذیت میں نے کاٹی اس کا کیا؟ جو میرے باپ نے اذیت کاٹی اس کا کیا؟ حیا نے حیرت زدہ ہوتے سوال کیا۔ اور کیا کہہ رہی ہیں بیجا نفرت؟ میرے پاس آپ کی نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میرے بابا جان پر الزام لگا کر ان پر تشدد کر کے گھر سے نکالا گیا۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی وجہ نہیں ہے میری نفرت کی؟ حیا نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ زمان صرف تمہارا باپ نہیں تھا، میرا بیٹا بھی تھا۔ جو کچھ ہوا وہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ پر سوال اٹھانے والی؟ حیا کے سوالوں پر واہبہ کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ حیا کی ہر درمی پر غصہ آیا تھا، یا پھر اس کے دور جانے کے خوف سے ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ بیٹا ہوتا تو اس پر یقین کرتی، یوں راتوں رات ان پر تشدد کر کے گھر سے نہ نکالتی۔ کیسی ماں تھی آپ، اپنے ہی بیٹے پر یقین نہ کیا؟
آپ نے ماں ہوتے ماں کا ایک فرض نہیں نبھایا، ہاں زمان شاہ نے اپنے بیٹے ہونے کا فرض ضرور نبھایا تھا۔ اپنی بیٹے کی خوشیوں کی قربانی دے کر قربان کر دیا انہوں نے مجھے آپ کی محبت پر۔ آج میں کہتی ہوں میرے بابا بھی آپ کی طرح خود غرض انسان تھے۔ اپنی ماں کی محبت میں وہ اپنے باپ ہونے کا فرض بھول گئے۔ جانتے تھے اچھی طرح مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی، پھر بھی وہ راتوں رات مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے، کبھی واپس نہیں آئے۔ کر سکتی ہیں میں دعویٰ میری تکلیف کا؟ نہیں کر سکتی۔ واہبہ جو مضبوط سی کھڑی تھیں، حیا کی باتوں پر ان کا ناتواں بدن لرزنے لگا۔ جسے دیکھتے آئسن بے بسی سے سرد سانس کھینچتے حیا کی طرف بڑھتے اسے روکنا چاہا، مگر حیا ان کی آنکھوں میں چھپی تنبیہ اور گزارش سرے سے ہی اگنور کر گئی۔ اپنی خود غرضی میں میرا نکاح شاویز سے کروا دیا۔ میں اور شاویز تمام حقیقت سے انجان تھے۔ آپ تو انجان نہیں تھیں۔ آپ نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا جب مجھ پر اور شاویز پر حقیقت کھلے گی تو اس رشتے کا کیا انجام ہوگا۔ حیا نے سرد سپاٹ لہجے میں واہبہ کو ہر چیز کا موضوع الزام ٹھہرایا۔ حیا بیٹا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ جانتے ہوئے گلے شکوے کرنے کے بجائے ہمیں گلے مل کر رخصت ہونا چاہیے۔ آئسن واہبہ کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے حیا کو ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ آئسن مت جاؤ خدا کے لیے، ہیزل کا ہی سوچو، وہ بھی تو جازم کے نکاح میں ہے۔ تم لوگ چلے گئے تو سب برباد ہو جائے گا۔ واہبہ آئسن کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی۔ سب ختم ہو گیا ہے آنٹی، حیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آخر مرے ہوئے انسان کے عہد کی خاطر ہم کب تک زندہ انسانوں کی خوشیاں قربان کریں گے؟ اس بار یہاں سے جانے کا فیصلہ میں نے صرف اپنی بیٹی ہیزل کی خاطر لیا ہے۔ آئسن نے ہیزل کو نم آنکھوں سے دیکھا، جو اس سب سے بے نیاز اپنا موبائل پکڑے کافی فاصلے پر کھڑی تھی، جیسے اس کا اس سب سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ ایک وقت تھا وہ ہیزل کو اگنور کرتی تھی، آج ہیزل ان سے صدیوں کے فاصلے پر تھی۔ اس نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، مگر اب ہیزل کی آنکھوں میں ان کے لیے کوئی شکوہ، کوئی محبت نہ تھی۔ وہ حیا سے کوئی بات کر رہی ہوتی تو ان کے آنے پر خاموش ہو جاتی، یہاں تک اپنی آنکھوں کی نمی تک چھپا لیتی۔ اس نے خود کو ان سے کافی فاصلے پر محدود کر دیا تھا۔ چلو حیا، تم اور ہیزل گاڑی میں بیٹھو، آئسن نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا اور ہیزل گاڑی کی طرف بڑھی۔ شاویز رات بھر ایک پل سویا نہیں تھا، ساری رات اس نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ اس حقیقت کا بوجھ اٹھانا آسان نہ تھا، وہ اس بوجھ تلے مرنے والا ہو رہا تھا۔ وقت کے ساتھ اس بوجھ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور شاویز کو اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ رات والی ڈریسنگ میں وہ ملبوس تھا، بلیک شلوار قمیض جس پر ڈھیروں سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ بلیک مردانہ شال کندھوں پر لیے ہوئے تھا، لہو اتری آنکھیں، بے حد سنجیدہ چہرہ لیے وہ اپنی گاڑی کی طرف چابیاں پکڑے کار پورچ کی طرف آیا۔ اسے اس گھر، یہاں کی ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، شاید اسے سکون مل جائے۔ وہ باہر کار پورچ کی طرف آیا تو کار پورچ سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ واہبہ اور حیا کی باتیں سن کر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ حیا مت جاؤ پلیز، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاویز سب کچھ ٹھیک کر دے گا، واہبہ نے منت بھرے لہجے میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ سب کچھ تب ٹھیک ہوگا
جب شاویز ٹھیک کرے گا؟ حیا واہبہ کے لفظ دہراتے استہزائیہ ہنسی۔ سب کچھ تب تک خراب رہے گا جب تک شاویز خراب رکھنا چاہے گا۔ واؤ، کیا بات ہے آپ کے شاویز کی! حیا نے استہزائیہ ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ دیٹس گریٹ! اب مجھے آپ کے گریٹ پوتے شاویز یہاں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب وہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا، چاہے تو بھی نہیں، کیونکہ اس سب کا ذمہ دار بھی صرف وہی ہے۔ خراب بھی وہی کرے گا، ٹھیک بھی وہی کرے گا، کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے اپنا لے۔ اب وہ کچھ بھی کر لے، حیا شاہ کو فرق نہیں پڑتا۔ حیا شاہ اب شاویز کی ملکیت نہیں رہی۔ میں آزاد ہوں اب۔ حیا نے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ حیا ایک دفعہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ واہبہ گڑ گڑاتے ہوئے حیا کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ حیا کے قدموں میں جھکتی، شاویز کی سرد پکار پر وہ اپنا دل تھام کر وہیں سٹل ہوئی تھی۔ شاویز نے آگے بڑھتے واہبہ کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیتے حیا کو سرد سرخ نظروں سے گھورا تو وہ اس کی شدید سرخ پڑتی آنکھوں سے نظریں چرا گئی۔ پتہ نہیں یکدم اس کی آنکھوں کی سرخی کیوں پڑ گئی تھی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں سے ہمیشہ کی طرح خائف ہوئی۔ دادی جان جانے دے اسے، کوئی ضرورت نہیں اسے روکنے کی۔ اس کو اس کی آزادی مبارک ہو، اسے اس کا استنبول مبارک ہو۔ شاویز نے حیا کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ حیا نے شاویز کو ایک نظر دیکھتے اپنی سن گلاسز اپنے بالوں سے اتار کر آنکھوں پر لگائے۔ دونوں کچھ پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شاویز نے یکدم اپنا رخ موڑا تھا۔ حیا ہلکا سا استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر آئسن اور ہیزل بھی گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے ان لوگوں کے بیٹھنے پر گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی۔ دیکھتے دیکھتے وہ لوگ شاہ ولا کا گیٹ عبور کر گئے تھے۔ واہبہ یہ دیکھتے غم سے چور اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر بامشکل خود کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ شاویز انہیں کندھوں سے تھامتا اپنے بازو کے ہلکے میں لیے اندر کی جانب پڑا۔ شاویز، تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی واہبہ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ شاویز سے کہا، جو سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں جا رہا تھا، جب وہ فیصلہ کر چکی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا؟ مجھے لگتا ہے یہی بہتر فیصلہ ہے۔ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ شاویز سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ شاویز بیٹا، اس کا فیصلہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کم عمر ہے، نادان ہے، جذباتی ہے وہ۔ جانتے تو ہو اسے تمہارے روکنے سے ہی وہ رک سکتی تھی۔ شوہر ہو تم اس کے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ حق رکھتے ہو تم اس پر۔ ایسے تو سب برباد ہو جائے گا۔ شاویز واہبہ کی باتوں پر سیڑھیاں اترتے واہبہ کے سامنے آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ حق رکھتا ہوں اس پر؟ مجھے اسے روکنا چاہیے تھا۔ شاویز واہبہ کے مقابل آتے سرد لہجے میں بولا، کیسے روک سکتا تھا اسے؟ کس حق سے روکتا؟ بتائیں مجھے۔ میرے رشتوں نے مجھے اس قابل چھوڑا ہے کہ میں اس کے سامنے سر بھی اٹھا سکوں۔ اگر وہ پلٹ کر مجھے میری ماں کی گالی دے دیتی تو کیا کر لیتا میں؟ تو میں تھپڑ مار کر اس کا منہ بھی بند نہیں کروا سکتا۔ شاویز نے واہبہ کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں کہا، شاویز وہ ایسی نہیں ہے۔ واہبہ شاویز کی بکھری اجڑی حالت کو دیکھتے ہوئے غم زدہ لہجے میں بولی، وہ ایسی نہیں ہے، مگر میری ماں کا کردار تو ایسا ہی ہے نا دادی جان۔ شاویز ہلکے بل چلایا۔
واحبہ شاویز کے چلانے پر دل تھام کر رہ گئی، جس کی آنکھوں میں کرب اذیت کیا کچھ نہ تھا۔ بلند آواز میں کانچ کی چھنک صاف نمایاں تھی۔ میرے رشتوں نے مجھے اب کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بھرے مجمع میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے میں نے کہا تھا، میری ماں جیسا کوئی نہیں۔ یاد ہے مجھے اس کی آنکھیں، ان آنکھوں اور اس کے چہرے پر تمسخراتی ہنسی چھائی تھی۔ تب اس کی مسکراہٹ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج سمجھ آئی ہے۔ واقعی میں میری ماں جیسا کوئی نہیں ہے۔ شاویز خود پر استہزائیہ ہنسا۔ واحبہ شاویز کی باتوں پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاویز کی باتیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ یہ سچ تو شاویز کے لیے سہانے روح ثابت ہوا تھا۔ شاویز کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنے طوفانوں سے گزر ہے۔ اس کے لیے اور میرے لیے یہی ٹھیک ہے، ہم اب الگ ہو جائیں۔ شاویز اپنی بات کہتے رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا داخلی دروازہ عبور کرتے چلا گیا۔ جازم شاویز کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو شاویز کو کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے سوتا دیکھ کر وہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ شاویز کو ایسے دیکھ کر اسے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے حیا اور ہیزل کو گئے ہوئے۔ شاویز بہت کم گھر آتا تھا، رات کہیں آتا اور صبح روشنی ہونے سے پہلے وہ گھر سے نکل جاتا۔ جازم اور باقی کسی بھی گھر والوں کی شاویز سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ آج رات شاویز گھر نہیں آیا تو جازم اسے تلاشتے ہوئے آفس چلا آیا۔ سلور زدہ لباس، ماتھے پر بکھرے بال، وہ لب دانتوں میں پیوست کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جازم گہرا سانس بھرتے آگے بڑھا۔ وہ آج شاویز سے حیا کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ وہ شاویز کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا حیا اس کی زندگی میں واپس آ جائے۔ شاویز کے سامنے ٹیبل پر پڑے پیپرز کو دیکھ کر جازم شاکڈ ہوا۔ جازم نے بے یقینی کے عالم میں وہ پیپرز اٹھا کر دیکھے جو طلاق کے پیپر تھے۔ سائن کی جگہ پر پین سے کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ یقیناً شاویز نے ان پر سائن کرنے کی کوشش کی تھی مگر کر نہ سکا۔ جازم اپنی کنپٹی سہلاتے ان پیپرز کو دیکھنے لگا۔ جانتا تھا شاویز مر کر بھی ان پیپرز پر سائن نہیں کرے گا، مگر یہ پیپرز بنوانا بھی شاویز کے لیے کتنی تکلیف کا باعث رہا ہوگا۔ جازم گہری سانس کھینچتا اپنی دکھتی کنپٹیاں دبانے لگا جو طلاق کے پیپر دیکھ کر درد سے پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ جازم نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو شاویز نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر جازم کو دیکھا اور چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم کب آئے جازم؟ شاویز نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جازم نے وہ ڈائیورس پیپرز شاویز کے سامنے لہرائے۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ شاویز نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈائیورس پیپرز لے کر ایک فائل میں رکھے۔ جب ڈائیورس پیپرز بنوا ہی لیے تھے تو سائن بھی کر لیتے۔ جازم شاویز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے طنزیہ انداز میں بولا، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا میری ذاتیات میں مداخلت کرنے کی۔ جس کام سے آئے ہو وہ بات کرو مجھ سے، شاویز نے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سرد انداز میں کہا۔ بھائی آپ ٹھیک کہنے آئے ہیں، میں آپ سے ضروری بات ہی کرنے آیا تھا، جازم نے چیئر پر سیدھے ہوتے مؤدب لہجے میں کہا۔ اصل میں بھائی مجھے ہیزل نے استنبول بلایا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ جازم کی بات پر شاویز نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جازم یہ تو اچھی بات ہے، تم میں اور ہیزل میں سب ٹھیک ہو گیا، تمہیں اس کے پاس استنبول جانا چاہیے۔ شاویز مسکرایا تھا،
اسے دل سے خوشی ہوئی تھی اس کے بھائی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں چلا تو جاتا۔ حیضر مجھے حیا اور بارث سلطان کی حیضر مجھے حیا اور بارث سلطان کی انگیجمنٹ پہ بلا رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بے شک آپ حیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، مگر ابھی قانونی طور پر وہ میری بھابھی ہے۔ جاسم نے بات کرتے ہوئے لب دنتوں تلے دبائے شاویز کی دیکھا، جس کی آنکھوں میں لہو سرخی بن کر اترا تھا۔ گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ بڑے بھینچے بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ میرے بھی سیم یہی ایکسپریشن تھے جو آپ کے ہیں اس ٹائم۔ نے حیضل کو کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے بتایا، یہ محمد یلماس کا فیصلہ ہے۔ ان کے نزدیک حیا کو آپ سے ڈائیورس کے بعد عدت کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ اتنا عرصہ اس سے علیحدہ رہے اور رخصتی سے پہلے تو ویسے بھی عدت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں آپ اسے ڈائیورس دیں گے، وہاں وہ اگلے دن حیا کا بارث کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ جازم نے بات کرتے ہوئے شاویز پر ایک نظر ڈالتے بھاری کرسٹل کے واز کو دیکھا، جس پر شاویز کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سرس سے کرسی سے اٹھتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر آنے پر دروازے پر کوئی چیز زور سے لگی تھی، جس کی بھاری دمک باہر تک سنائی دی۔ مضبوط دروازہ لرز اٹھا تھا۔ جازم اپنی جان بچ جانے پر شکر ادا کرتے گہرا مسکراتے ہوئے آفس سے باہر نکل آیا۔ جازم کے جانے کے بعد شاویز گہرے سانس بھرتا آفس کے چکر لگا رہا تھا۔ اسے اپنے لہو میں شرارے سے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ شدید تپش پیروں سے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ یکدم فضا میں گھٹن کا احساس ہوا۔ رات سے ٹائی پہنی ہوئی تھی، مگر اب وہ پھندے کی طرح محسوس ہوئی۔ شاویز نے ٹائی غصے سے ڈھیلی کرتے ہوئے اسے کھینچتے ہوئے اتار پھینکی۔ شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتے شاویز نے گہرے سانس لے کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ اشتعال کسی صورت تو کم ہونا ہی نہیں تھا۔ جو خبر سنی تھی وہ تو اسے جلتے توے پر بٹھا چکی تھی۔ یکدم ٹیبل پر ہاتھ مارتے اس نے تمام فائلز ایک ہی بار میں نیچے گرا دی، مگر غصہ اشتعال کسی صورت کم نہیں ہوا۔ ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ، فون اب کی بار سب اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی محمد یلماس میری بیوی کا نام پھر سے کسی سے جوڑنے کی؟ وارن کیا تھا میں نے آپ کو کہ غلطی سے بھی میری بیوی کا نام کسی کے ساتھ مت جوڑنا۔ شاویز ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے غیظ و اشتعال سے دھاڑا۔ کیا کہا؟ اسے عدت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی؟ اب اس کی رخصتی بھی ہوگی اور میں اپنا رشتہ بھی مکمل کروں گا، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہیں۔ بہت آزاد رہ لیا تم نے حیا، اب تمہیں میری قید میں رہنا ہوگا، میری پابند بن کر۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس بارث کے ساتھ منگنی اور شادی کی حامی بھرنے کی؟ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شاویز ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارتے غرایا۔ زمین پر پڑی فائل سے وہ ڈائیورس پیپرز نکال کر شاویز نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیے تھے۔ آ رہا ہوں میں حیا، بہت بھیانک سزا ملے گی تمہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تم شاویز یہاں کی ملکیت نہیں؟ بتاؤں گا تمہیں کہ تم میری ملکیت ہو یا نہیں جب تمہارا بدن میرا جنون سہے گا۔ تب تمہیں اندازہ ہوگا تم میری ملکیت ہو یا نہیں، میں کتنا تم پر حق رکھتا ہوں۔ بہت جلد اندازہ ہوگا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ حیا، تمہیں میرے غیظ و غضب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ محمد یلماس بھی نہیں، اس کی نظروں کے سامنے تمہیں لے کر جاؤں گا
اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ شاویز بلند آواز میں دھاڑا اور فون اپنی پین کی پاکٹ سے نکال کر استنبول کی ٹکٹ بک کرائی۔